सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से मुकम्मल माहौल बन चुका है और दोनों ममालिक के वफूद को इस्लामाबाद खुशामदीद कहने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने में आ रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी सतह पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि शहरियों के लिए मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। रेड जोन और अहम शहरों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। अब नाज़रीन, अगर अमरीका और ईरान की तरफ से कौन कौन सी शख्सियात मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आ रही हैं, इसकी अगर बात करें तो इसमें तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर JD वेंस करेंगे, जबकि सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर भी इस वफ़द का हिस्सा होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अमरीकी नायब सदर JD वेंस। गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले नायब सदर होंगे और इस मुज़ाकराती अमल में उनकी ये भी अहमियत है कि जंग से पहले भी वो ओमान की सालसी में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसका अमरीकी वफ़द का हिस्सा थे और उसमें उस जंग के दौरान भी पाकिस्तान के ज़रिए और अमरीका के साथ जो पैगाम रसानी ईरान की होती रही वो JD वेंस के ज़रिए ही होती रही। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से भी JD वेंस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर रहे थे। इस हवाले से सदर ट्रंप ने किस अंदाज में JD वेंस को मुखातिब किया था, सुनिए। अमरीकी वफ़द के दूसरे अहम रुकन स्टीव विटकॉफ है, जिन्होंने गज़ा डील करवाने में भी एक अहम किरदार अदा किया था। अमरीकी वफ़द के तीसरे रुकन की अगर हम बात करें, जैरेड कुशनर, इनका एक तारुफ तो यही है कि वो अमरीकी सदर के दामाद हैं और दूसरा ये कि सदर ट्रंप ये एक तासुर है कि जब भी जैरेड कुशनर को किसी वफ़द का हिस्सा बनाते हैं तो इससे मुराद यही होती है कि सदर ट्रंप उस मसले का हल चाहते हैं। एक तरीके से एक अनऑफिशियल एडवाइज़र हैं और डील ब्रेकर हैं जैरेड कुशनर, ये उनकी अहमियत है और इसी तनाजुर में ये समझा जा रहा है कि उनको इसमें शामिल किया गया है। दूसरी और गज़ा मुआहदे के हवाले से भी वो उनका एक कलीदी किरदार उसमें भी रहा। दूसरी तरफ अगर ईरान के वफ़द की हम बात करें तो उन्होंने अपना वफ़द पाकिस्तान भेजने की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन इस वफ़द में कौन कौन शामिल होगा उसका भी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया और एक वजह बताई जाती है सिक्योरिटी वजूहात। मुमकिना तौर पर ईरानी वफ़द में ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ शामिल है, जो कि एक सख्तगीर मौक़िफ़ रखने के लिए जाने जाते हैं। माजी में पासदारान इनकलाब के कमांडर रह चुके हैं और हालिया जो जंग है इसमें सीनियर क़यादत की शहादत के बाद मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ही अमरीकी धमकियों और मुज़ाकरात के हवाले से जो शराइत है उसका जवाब देते रहे और बड़े सख्त अल्फाज में भी अमरीका को जवाब देते रहे। फिर जो मुमकिना ईरानी वफ़द है उसकी दूसरी और अहम शख्सियत ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं। उनके हवाले से ये बात बहुत अहम है कि ओबामा दौर में ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली न्यूक्लियर डील जो थी उसमें ईरानी वफ़द का हिस्सा रहे और 2024 में उन्हें जब ईरान का वज़ीर ख़ारजा भी बनाया गया और जब अब ये जो जंग है इससे पहले ईरान ओमान में जो सालसी में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी अब्बास अराग़ची ही थे ईरान की तरफ से जो मुज़ाकरात कर रहे थे। सो नाज़रीन, ये तमाम दोनों वफूद की तफसील थी, जो अहम बातें थी वो हमने आपके सामने रखी। मुज़ाकरात से क्या तवक्को रखी जाए, प्रोग्राम में इस हवाले से हम तफसीली तौर पे बात करेंगे, क्योंकि सीज़ फायर होने के बाद इसराइल की तरफ से उसकी मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ की जा चुकी हैं। लेबनान क्या इस सीज़ फायर में शामिल है या नहीं, इस नुक्ते पर दोनों फरीकैन में हमें और सालिस पाकिस्तान के हवाले से भी एक इख्तिलाफ राय नज़र आ रहा है। सीज़ फायर के फ़ौरन बाद इसराइल ने लेबनान पर अपने हमलों की शिद्दत को बढ़ा दिया और फिर हमने देखा कि सिर्फ 10 मिनट में 100 हमले लेबनान में किए गए और जहां इसराइल का ये दावा था कि हिज़्बुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया, मगर हकीकत में देखा गया कि इन हमलों में 200 से ज़ायद आम लिबनानी शहरियों को शहीद किया गया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ने सीज़ फायर और मुज़ाकरात के हवाले से एक मुलाकात की और उसमें इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम फरीकैन सीज़ फायर को यकीनी बनाएं और उसकी जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता किया और इसराइली हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसराइल मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए क्या कोशिशें मुमकिना तौर पर कर सकता है और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए सालिस और फरीकैन के लिए
کیا چیلنجز ہوں گے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے 3 سینئر صحافیوں کو. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے احتشام الحق صاحب، بول نیوز کے سینئر، بول نیوز سے منسلک سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. متین حیدر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی، اور متین حیدر صاحب فارن آفس کو سالہ سال سے کور کرتے ہیں اور اس جنگ کے موضوع پہ بھی ہم متعدد بار ان کی رائے پروگرام میں شامل کر چکے ہیں. ہمیں منصور جعفر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جو کہ ایڈیٹر ہے العربیہ ٹی وی کے، ماہر ہے امور مشرق وسطیٰ. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. احتشام صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں گے. پہلے وفود کی جو سلیکشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں. امریکی وفد میں جو 3 شخصیات شامل ہیں، وہ لائن اپ آپ کی نظر میں کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیونکہ خدشات ایک یہ بھی رہے کہ کہیں اس مذاکرات کی آڑ میں ٹائم بائنگ ٹیکٹک کے طور پہ اس کو استعمال تو نہیں کیا جائے گا. کیا یہ سلیکشن ظاہر کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ دیکھیں افسا، جو امریکی وفد کی آپ نے بات کی ہے، 3 لوگوں کا نام لیا، اس کو 4 کر دیا آپ. سینٹ کام کے چیف بریٹ کوپر وہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر عباس عراقچی بھی ہوں گے، اسپیکر صاحب بھی ہوں گے، 1-2 اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدلی ہے، مطلب جس کو کہا جا رہا تھا کہ جی ہاف جاب ڈن، اس میں کچھ مشکلات پیدا ہو گئی. ہمیں اس طرح دیکھنا ہوگا کہ میری اطلاع کے مطابق آج ہائی لیول پہ پاکستان کا جو ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ بڑا انہیں غصہ ہے، بڑا ان کا موڈ خراب ہے. ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے پہ انہوں نے ایگری کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اب لیبنان کے معاملے میں آپ افسا اس کو ایسے دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے نا، اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل. اس طرح کہا جاتا ہے ایران از حزب اللہ، حزب اللہ از اسرائیل. آج نعیم قاسم حزب اللہ کے چیف ہیں، ان کو مار دیا گیا. لہٰذا ایرانی اس پہ جس کو کہتے ہیں بالکل کسی قسم کا وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ موضوع سے ہٹ جائے بات. وہ خاص طور پہ جب بلیک اینڈ وائٹ یہ چیز آ گئی تھی، پرپوزل میں آ گئی تھی ایران اینڈ اٹس الائز، تو پھر اس سے پیچھے کیوں بھاگا جا رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان. دوسری بات ہے جو میری اطلاع ہے اس میں افسا وہ یہ ہے کہ ایران کا موڈ جتنا خراب ہے، جس طرح وہ پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں یہ 2 بندوں پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، جیریڈ کوشنر پہ اور اسٹیو وٹکاف پہ، دونوں یہودی ہیں. اب انہیں تھوڑا سا جو پاکستان نے آسرا دلایا ہے، ایک تو جے ڈی وینس، آپ کو یاد ہوگا جے ڈی وینس کی ایک آڈیو لیک اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ لیک ہوئی تھی. وہ اس کی رپورٹ امریکی اخبار میں بھی آئی تھی. بڑی تلخ کلامی ان کی ہوئی تھی، بڑے سخت لہجے میں انہوں نے ان کے ساتھ بات کی تھی کہ تم مشرق وسطیٰ کا پیس تباہ کرنے پہ تلے ہو. یہ بات جے ڈی وینس نے کی. یہ بڑی جس کو کہتے ہیں سیٹسفائنگ چیز ہے کہ مذاکرات میں کہ 2 نئے لوگ آئیں گے تو کیا بات ہو. ایک دوسری میں جو کچھ اطلاعات میری ہیں، آج کچھ میں بھی کھنگالتا رہا ہوں فارن آفس کے سفارتکاروں سے بھی، پرانے جے ڈی وینس نے پبلکلی امریکی جو افواج ہیں ان کو ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں. یو آر رائٹ، مخالفت کی تھی. دیکھیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں اور بڑے ٹینس ماحول میں ہوتے ہیں، اگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو کیسے بات بنے گی. میری اطلاع ہے کہ پاکستان نے انہیں کہا ہے کہ سی بی ایم کے طور پہ یہ لیبنان کا معاملہ سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھا جائے گا. بیہائنڈ دا سین اس پہ بات ہوئی ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جب آپ ٹیبل پہ لے آئیں گے تو اس پہ بات ضرور ہوگی اور یہ آپ کے جو کنسرنز ہیں اس پہ بات کی جائے گی. ٹھیک ہے، میں اگر آپ اجازت دیں میں ادھر سے ایک جملہ آگے کہہ دوں. اب دیکھیں یہ دوسری بات ہے، یہ وہ ٹاکس نہیں ہو رہی کہ ایک کمرے میں ادھر بیٹھے ہیں جے ڈی وینس، اپنا یہ امریکی بیٹھے ہیں ادھر، یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے، امپورٹنٹ بات ہے خبر کے طور پہ، پھر آپ بات کیجیے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 2 ہفتوں کی سیز فائر جو ہے 2 ہفتے ہی رہیں، یہ 2 ہفتوں سے زیادہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. اگر مذاکرات جو کہا جا رہا ہے، جس طریقے سے آج فیلڈ مارشل نے بھی بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات اگر شروع ہوں گے تو اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں، 2 دن سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد کسی اور جگہ جا سکتے ہیں اور ڈیڈ لائن کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے. تو مجھے یوں ذاتی طور پہ لگ رہا ہے لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد کو امید کی کرن ہے، باوجود اس کے کہ بڑا ٹینس ماحول ہے، سچویشن خراب کرنے کی پوری کوشش ہے. اور کیا کوششیں ہو سکتی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. متین صاحب آپ کی نظر میں ایک تو کسی امریکی نائب صدر کا 15 سال بعد اسلام آباد آنا، اس کی سگنیفیکنس بھی یقینی طور پہ ہے. جے ڈی وینس کا جو ایک موقف رہا، مذاکرات کے حامی رہے اور آپٹمسٹک ہمیں نظر آئے جب صدر ٹرمپ سویلائزیشن کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. ان کا انتخاب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو بات احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ان مذاکرات کو شروع کرنے کے حوالے سے لیبنان میں بھی سیز فائر کا اطلاق کیا جائے، یہ مطالبہ رکھ دیا جائے سب سے پہلے سامنے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو جے ڈی وینس کی جو بات احتشام صاحب نے کی وہ بالکل صحیح ہے. ان پہ ایرانیوں نے اعتماد کیا اور پھر پاکستان نے انہیں کمیونیکیٹ کیا، چونکہ وہ اس وقت امریکی مذاکراتی ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کی موجودگی سے یقینی طور پہ
کوئی بات چیت آگے بڑھے گی. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جو ایرانی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو خاتون ترجمان ہے اس کی گزشتہ شب کی بریفنگ, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے 10 نکات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور لبنان کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور اس سے ایک روز قبل جو امریکی وزیر دفاع کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا, یہ تمام تر چیزیں اس وقت سامنے آئیں جب سیز فائر اور پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے یہ ٹویٹ آ چکا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ لب و لہجہ امریکی ڈیفنس سیکرٹری کا اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہ ہم ایرانی شرائط کو مسترد کرتے ہیں, یہ وہ سٹیٹمنٹس تھے جس کے بعد ایران نے رد عمل دیا. اور پھر اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کی دونوں کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا کہ لبنان اس میں شامل نہیں ہے. اور حالانکہ آپ وزیر اعظم پاکستان کا پہلا ٹویٹ دیکھیں, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ سیز فائر ود ایران اینڈ اسرائیلی سیز فائر ان لیبنان. تو یہ احتشام صاحب نے بالکل صحیح کہا, اس نقطے کے اوپر تھوڑی سردی گرمی ہوگی یقینی طور پہ, چونکہ آپ نے بھی اپنی اوپننگ میں کہا کہ پہلے 10 سے 15 منٹ میں اسرائیل کی خوفناک بامنگ ہو چکی ہے اور بامنگ جاری ہے اس وقت. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ نعیم قاسم صاحب کو شہید کر دیا گیا, وہ حزب اللہ کے سربراہ تھے. یہ تمام تر جو چیزیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کو ایروڈ کرنے والی ہیں. ایک چیز کو بڑا پازیٹیو لیا جا رہا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ ان کا ہے اپنے جے ڈی وینس کا, جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ہمارے 15 پوائنٹ میں سے 3 پوائنٹ پہ ایران کو اعتراض ہے نا, 12 پہ تو اتفاق ہے نا. ان کا کہنا ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے کور اپ کر سکتے ہیں اور وہ یورپ میں موجود ہیں. تو مجھے اگر آپ دونوں کی اجازت ہو, منصور صاحب کی آگے کچھ مصروفیت بھی ہے تو ان سے کچھ 2-4 سوالات میں پوچھنا چاہوں گی. منصور جعفر صاحب, کیا توقع رکھی جائے اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات جو فیس ٹو فیس ایران اور امریکہ کے وفود بیٹھیں گے, اس سے وائلیشن سیز فائر کی آلریڈی شروع ہو چکی ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے, لب و لہجے کا بھی کے حوالے سے بھی بات ہوئی جو امریکہ کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے, اس دوران بھی یہ کنفیوژن آپ کی نظر میں کیسے ہو سکتی ہے جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا سیز فائر کے حوالے سے جو اعلان تھا اس میں واضح لبنان کا ذکر تھا, تو یہ کنفیوژن کس طریقے سے کریٹ ہو گئی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, مذاکرات اور اسی نوعیت کے جو سیز فائر ہوتے ہیں اس سے پہلے اس نوعیت کے اختلاف یا اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ عام طور پہ ایک فوک کریٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور فریق مخالف کا حوصلہ پست کرنے کے لیے بھی کہ آپ کا ایجنڈا تو اس پہ شامل ہی نہیں ہے, لہٰذا آپ تو بڑے ویک گراؤنڈ پر یہاں آئیں گے. اور ایران کا تو یقیناً ایک بڑا ویک پوائنٹ ہے حزب اللہ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ لبنان میں جس انداز سے ابھی چڑھائی کی جا رہی ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک درستی کرنا چاہوں گا. ہمارے دونوں مہمانوں نے نعیم قاسم صاحب کی شہادت کے حوالے سے بات کی ہے. انہیں ابھی حملہ ان کا کیا گیا, لیکن ان کے آفس کے اسسٹنٹ شہید ہوئے ہیں جو ان کے قریبی عزیز بھی تھے, ابھی وہ باقاعدہ حیات ہیں. نعیم قاسم صاحب ابھی شہید نہیں ہوئے جو سیکٹر. شکریہ کریکشن. تو یہ سچویشن جو وہاں پہ خاص طور پہ وہاں پہ جو اس وقت کیجویلٹی فگر ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کا کمپیریزن اس وقت خود عرب میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی 1982 میں کیے جانے والے اس آپریشن کے ساتھ کر رہا ہے جو بیروت کے اندر ہی کیا گیا, اور جس شخصیت نے وہ کیا وہ بچر آف بیروت کے نام سے جانے جاتے تھے, ایریل شیرون, جو بعد میں ان کے وزیر اعظم بھی رہے. اور انہوں نے فلسطینی کیمپوں صابرہ اور شتیلہ پر اسرائیلی ٹینک چڑھائے جس کے نتیجے میں 400 افراد جو ہے ایک دن میں شہید کیے گئے. تو اب یہ جو کیجویلٹی فگر ہے یہ بھی تقریباً 300 کو کراس کر گیا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو انکرجن کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں جو پلان ہے اسرائیل کا وہ اس وقت تقریباً 14% جنوبی بیروت کا جو علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے. یہ اس علاقے سے زیادہ ہے جو ماضی میں حزب اللہ نے ایک ایفرٹ کے ذریعے اسرائیل سے آزاد کروایا تھا, اور اس کے بعد سے دوبارہ اسرائیل اس کو قبضے میں نہیں لے سکا. یہاں پہ اس وقت لبنانی وزیر اعظم جو ہیں ان کی طرف سے بڑا ہاہاکاری مچی ہوئی ہے, اور وہ شاید پاکستانی وزیر اعظم سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے اور مدد کی درخواست کی ہے. لیکن ان کا جو رویہ ہے جو ماضی میں انہی کے وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو یہ شے ملی ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دے کے اس پر پابندی عائد کی, اور اس سے اسی بنیادوں پہ اسلحہ لینے کے لیے کارروائی شروع کی جس طریقے سے حماس سے اس کو ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے, اس سے اسلحہ لینے کے لیے غزہ کے اندر پلاننگ کی جا رہی ہے. اب جب آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے تمام اسرائیلی حملوں کے حوالے سے, تو اسرائیل کا تو ہاتھ اس حد تک کھل گیا ہے کہ انہوں نے سرحد پر متعین جو اقوام متحدہ کی یونیفل فورس ہے جو پیس کیپنگ کا کام کرتی ہے وہاں پہ, اس کو بھی نہیں چھوڑا. اس کے تقریباً 4 افراد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں, قتل کر دیے گئے ہیں, جس میں 2 انڈونیشین فوجی بھی شامل تھے. اب یہ وہ سچویشن ہے کہ جو اس وقت
वहाँ पे एक पैदा हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि इस बात को अगर एजेंडे से बाहर निकाला जाता है या सीज फायर के एम्बेड से बाहर निकाला जाता है, तो इसका मतलब है कि ईरान को आप फ्री हैंड दे रहे हैं कि यू कैन रिस्पॉन्ड, क्योंकि ये तो सीज फायर के उस एम्बेड में नहीं आता। तो मुमकिन है कि ईरान अपनी इज़हार यकजहती के लिए उसको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ख्याल करते हुए उस पर सॉलिडारिटी के लिए जो इसराइल के उन पॉकेट्स पर, शुमाली इसराइल पर हमला कर दे। तो ऐसी सूरत में फिर आपके मुज़ाकरात तो सारे ताराज हो जाएंगे। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि उस चीज़ को एजेंडे पर रखा जाए, नेगोशिएशन में रखा जाए, उस पर जो भी फैसला होता है वो बात की बात है, लेकिन उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देने का मतलब ये है कि आपने एक फ्रीक को पहले ही डिमोरलाइज कर दिया है, इसके बाद वन आफ्टर द अदर ज़ाहिर है आप उसे सरेंडर के लिए मजबूर करेंगे। जी मंसूर साहब, एक और बात आप कह दीजिएगा, आपकी नज़र में जो शराइत हैं ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स जो कहे जा रहे हैं वो ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन 10 पॉइंट्स का ही हर जगह जिक्र है और मीडिया उसी को रिपोर्ट कर रहा है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो काबिले जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है आपकी नज़र में? ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से बड़ी इंतहाई किस्म के मुतालबात और शराइत रखी गई हैं, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर क्या हम देख सकते हैं कि ईरान से सैंक्शंस हटाने के हवाले से किसी बात में पेशरफ्त हो सके, या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल, क्या वो इस बात के ऊपर इतफाक़ करेंगे? अमेरिका के अरब इत्तेहादी किस एक बात पे, ईरान के पॉइंट पे आप समझते हैं कि बात हो सकती है? देखिए जी, मुज़ाकरात के लिए जो ओपन फील्ड है उसका तो बुनियादी ये है कि हर मौजू पर बात हो सकती है, लेकिन तमाम फरीकैन जो हैं वो एक मैक्सिमलाइज पोजीशन जो है वो अटेन करते हैं ताकि उसमें कोई गिव एंड टेक किया जा सके। लेकिन अगर आपने अपना एजेंडा बहुत ही नैरो डाउन कर लेना तो इसका मतलब है कि आप डिसीजन पहले कर चुके हैं, आप अपना ज़हन बना चुके हैं, आप बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अगर ईरान ये मुतालबा करता है कि उसे जंग का तावान दिया जाए, या अगर इनडायरेक्टली उसे आपने हुर्मुज़ से कोई प्रोसीड लेने की इजाज़त दी जाए एज अ टोल, या फिर इसी तरीके से जो उसकी एक इलाकाई एजेंडा है उसकी सपोर्ट के हवाले से अगर वो फेवर मांगते हैं कि उनको उस जंगबंदी के एम्बेड में शामिल किया जाए, उसमें इराक भी शामिल है, उसमें लबनान भी शामिल है, उसमें यमन भी शामिल है, तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ इस पर बात तो होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो बरसों से पाबंदियाँ आयद हैं उनको हटाने के लिए एक पुराना मुतालबा है, और ये जब मुजाजी में मुज़ाकरात हो रहे थे न्यूक्स के हवाले से, उस वक्त भी ईरान को ये यकीन दहानी कराई जाती रही है कि आप पर पाबंदियाँ हटाई जाएंगी प्रोवाइडेड आप हमें अपनी न्यूक्स के हवाले से यकीन दहानी करा दें कि आप नहीं बनाने जा रहे या आप उसे डिसमेंटल करने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम चीज़ें ईरान ऑलरेडी इन पर बात कर चुका है, और इस हवाले से ईरान का जो एजेंडा है या ईरान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया से पोशीदा नहीं है। ये तमाम ताकतें जो हैं ईरान से मुख्तलिफ मराहिल में बात करती रही हैं। ओबामा साहब के दौर में जो JCPOA बना था उसको जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबोताज किया, उस JCPOA के नतीजे में ही मैं समझता हूँ ईरान को पहली बार मौका मिला था कि उसके जो फ्रीज एसेट थे अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ मुल्क के अंदर वो वापस करवाए गए, जिसको बहुत बड़ा हवा बनवाया इन्हीं खलीजी ममालिक ने कि इस वक्त ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो उनके लिए सुहाने रूह है। और इस नौइयत की चीज़ें अब मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त रीजन के ममालिक हैं उनका जो कंसर्न है वो इसराइल से भी शायद ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है कि उनकी जो फ्यूचर सिक्योरिटी है उसका क्या बनेगा। तो ईरान ने तो माजी में भी इस बारे में बहुत सारी एश्योरेंस दी है कि वो नो वार पैक्ट करने के लिए भी तैयार हैं, इसराइल के साथ भी करने को तैयार हैं और उसके साथ इन खलीजी ममालिक के साथ भी। लेकिन शर्त यह है कि इसराइल अपना वो एजेंडा जो इस वक्त फ़लस्तीन को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है उस पर किसी तरीके से वो बच करे। यही एक मेजर पॉइंट बना हुआ है इस वक्त, एक स्पॉइलर का किरदार इसराइल के ही है और यही एक मौजूद बहस बना हुआ है। मंसूर साहब, जहाँ सैंक्शंस के हवाले से जो हम बात करें, सदर ट्रंप भी ये इंडिकेशन दे चुके हैं कि सैंक्शंस जो है वो उसमें कमी करने या उसको ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये तो एक पॉइंट है जो काबिल अमल नज़र आता है। मंसूर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इसी पर बात करेंगे कि कौन सी मुमकिन ऐसी शराइत हैं जिस पे दोनों तरफ से जिसके ऊपर अमल हो सकता है। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कल इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मरकज़ बनने जा रहा है। तमाम तरफ से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, दुनिया भर के लीडर्स पाकिस्तान की लीडरशिप को कॉल्स कर रहे हैं और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और मुस्तकिल अमन का क़याम हो सके। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है जो कि लेबनान में अटैक्स के साथ एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है मुसलसल, और यही नज़र आता है कि वो किसी सूरत नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों। सो अब हम बात करते हैं कि ईरान की तरफ से जो शराइत हैं। एहतशाम साहब,
ان آفیشیل ہی ہیں 10 پوائنٹس جو ہیں، لیکن آبویسلی ہر طرف یہی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. آپ کی نظر میں ایران جو مطالبات کر رہا ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی سنتے ساتھ ہی لگتا ہے کہ قابل قبول ہوں؟ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول، اس کے حوالے سے ایک یہی بات ہے کہ امریکہ کے عرب اتحادی اس کے اوپر کیا موقف رکھیں گے، اور خود صدر ٹرمپ کے لیے جو کہ پہلے ایک نان ایشو تھا، یہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. امریکی اڈوں کا خاتمہ، اس کا مسلسل ایران کی طرف سے مطالبہ ہے، اور سینکشنز کے خاتمے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کچھ دن پہلے ہنٹ کیا گیا تھا کہ ٹیرفز اور سینکشنز میں کمی آ سکتی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے ایران کو اس مذاکرات میں؟ اب سر اسپائلر کی آپ بات کر رہی تھی تو اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے انہیں فیک نیوز سے بچایا جائے. تو انڈین بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا میڈیا بھی کر رہا ہے، اسرائیل کی پوری کوشش ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں، یہ سارا جو سینیریو آپ اس وقت شدید جھنجھلاہٹ اور غصہ اسرائیل کے پارٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پارٹ پہ آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہا. امریکن میڈیا، امریکن کے ڈیفنس تھنک ٹینک، ان کے سابق سفارتکار کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری ڈیفیٹ امریکہ کا ہو گیا، نیشنل ہیوملیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ لے کے آئے. اے ایف پی کی اسٹوری ہے ابسا آج، وہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر اسرائیل کے جو ہیں ان سے اور کچھ اور ان کے پارلیمنٹ کے لوگوں سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لارجلی ہمارے اہداف تھے ملٹری کے، دے ریمین ان میٹ، اور یہ ایک اسٹریٹجک فیلئر ہوا ہے بہت زیادہ ان کا اپنا اسرائیل کا. 50% سے زیادہ میزائل ڈپلومیٹک اپنا یہ بلسٹک میزائل کی کیپیبلٹی ایران کی ابھی انٹیکٹ ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں جو دو چیزوں پہ بہت پہلے سینکشنز ہٹ جائیں، ایک ون ون ہوگی اس جنگ کے نتیجے میں. مجھے یہ لگ رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے بات کی تھی کہ یہ ٹھیک ہے آپ اپنا یہ اس کا ٹول لے سکتے ہیں. مجھے 56 کا جو نیٹ اسپیس پہ برطانیہ اور فرانس نے حملہ کیا تھا، اس سے پہلے مصر کوئی ٹول نہیں لیتا تھا. اس کو آج $50 بلین سالانہ مل رہے ہیں. اب لیٹسٹ اس کے بارے میں اسیسمنٹ آ گئی ہے کہ ابنائے ہرمز سے $500 بلین ایران کو مل سکتے ہیں. تو ان کے لیے تو بہت ہی زبردست سچویشن ہے. سینکشن ان کی ختم ہوگی، تیل اپنا مارکیٹ میں بیچیں گے. اب تو وہ بیچارے بلیک میں تیلا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری گیس پائپ لائن بن جائے گی. $18 بلین کا کلیم وہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے. اگر ان شارٹ کے شام صاحب دو مطالبات بھی اگر ایران کے شرائط کو مان لیا جاتا ہے، ون ون ایران کے لیے ہی ہے اس جنگ کے بعد. البتہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کی شاعتوں کی صورت میں تو آبویسلی اس کا بہت بڑا نقصان. میرا خیال ہے سب سے بڑی ایک ہی بات ہے جس پہ ایران فوکس کر رہا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں ایشورنس دی جائے کہ اب دوبارہ ہم پہ حملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. متین صاحب، انرچ یورینیم کے حوالے سے نتن یاہو نے کہا کہ ایران کے پاس موقع ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے وہ یہ افزودہ یورینیم حوالے کر دے، جس پہ صدر ٹرمپ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اسپیشل فورسز بھیج کر وہاں سے یورینیم نکلوا سکتے ہیں. بالکل، لیکن اس امید کا اظہار وہ دوبارہ بار بار بھی کرتے آئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ٹاکس میں ایران اس بات تک تو آ گیا تھا کہ وہ افزودگی کو یا تو روک دیں یا لمٹ کر دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کسی بات کے اوپر بھی اتفاق ہو سکتا ہے اور یہ امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، یا مکمل جس کا اظہار نتن یاہو یا امریکہ کرتا آیا ہے وہی ان کی شرط رہے گی؟ جی بالکل، بہت عام نکتہ، اور اس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ اور پوری ایجنسی اس میں اس تمام تر ان معاملات کو، یہ جو اس سے پہلے جو اصفہان میں ناکام آپریشن کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ یورینیم کو اپنے قبضے میں لینا. اب یہ ہے کہ جس طرح احتشام صاحب نے بھی اس نیوکلیر والے معاملے کے، وہ مکمل اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ اس نقطے کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اٹ may continue for پیسفل پرپز اور فار انرجی پرپز. متین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 450 کلو گرام جو 1000 پاؤنڈ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدھا آدھا کر لیں، آدھا آپ رکھ لیں، آدھا ملکوں کو دے دیں. بالکل. تو ایران نے یہ پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی جب ان کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر جب حملہ کیا گیا، اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ اس کا پروگرام ملٹری پرپزز کے لیے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کے اوپر بات چیت آگے بڑھے گی. اور لیکن جو اوور آل بات چیت ہے، انہوں نے بھی بڑی امید کا اظہار کیا، منصور جعفر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی اوپننگ میں، کہ خدا کرے کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں. ان کیس یہ چیز بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو اس کو جس طرح بورڈ آف پیس کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو پھر UN سیکورٹی کونسل سے اپروول دینی پڑی تھی، تو اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپروول دینا ہوگی تاکہ اسرائیل اس کی پاسداری کر سکے. اور تیسری اہم بات یہ جو انتہائی اہم تھی، وہ بحرین کی جو قرارداد سلامتی کونسل میں ویٹو کی گئی، اس میں پاکستان کا اہم کردار تھا. اس میں چین اور روس نے ویٹو کیا. اگر وہ قرارداد پاس ہو جاتی تو ان ویسٹرن پاورز کو، امریکہ اور اسرائیل کو جسٹیفیکیشن مل جاتی، پھر وہ
خوفناک بمنگ کرنی تھی انہوں نے. تو یہ پاکستان نے بہت بردباری اور سفارتی سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین اور امریکہ کے ساتھ یہ طے کیا کہ بیرونی قرارداد کو ویٹو کر کے خوفناک حملوں سے ایران کو بچایا جائے. تو آپ یہ دیکھیں تہذیب مٹانے کی بات کرنے والے اور ہمارے جو سپاہ سالار اور وزیر اعظم نے صرف 4 سے 5 گھنٹے بچ چکے تھے اس ڈیڈ لائن میں, پوری ایک تہذیب اور دنیا کو جنگ کے دہانے سے بچا کے لائیں. اور اب ان کی کوشش یہی ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے اور اب ان مذاکرات کو بچایا جائے اور انہیں کامیاب کیا جائے. احتشام صاحب, ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم میں شامل لوگ, پیٹ ہیگسیت خاص طور پہ ان کے سیکرٹری آف وار, ایسے جواز تراش کر امریکی عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ کامیابیاں ملی. اس میں ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ رجیم تو ہم چینج کر چکے ایران میں. کیا کوئی بھی لاجک ہے اس بات پہ؟ کیونکہ تمام کاروائیاں, اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا, یہ تمام چیزیں تو اس نئی قیادت کے رول سنبھالنے کے بعد کی جا رہی ہے, اور یہ جو مقابلہ ہے یہ بھی ایران کی موجودہ رجیم کر رہی ہے. اس جنگ کے آغاز میں ہی انتہائی قدم اٹھا کر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو شہید کر دیا گیا تھا امریکہ کی. تو کیا امریکی عوام کو سمجھ آ رہی ہوں گی یہ باتیں جو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اس وقت کہہ رہی ہے جنگ کے جواز کے حوالے سے؟ دیکھیں, امریکی عوام کا نقطہ نظر تو جو اخبارات کے ذریعے آ رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا اسٹریٹجک لیول پہ, ٹیکٹیکل لیول پہ اور آپریشن لیول پہ ناکام ہوئے ہیں. دوسرا ان کا فوکس یہ ہے, آپ نے دیکھا اینٹی وار, اینٹی اسرائیل لابی, اپنا کیا کہتے ہیں مظاہرے, آپ نے دیکھا جس طریقے سے 50 ریاستوں میں 350 شہروں میں حملے ہوئے, ٹھیک ہے, 80 لاکھ لوگوں پہ نکلے, تو لوگوں نے اپنا ذہن بتا دیے. دیکھیں اپروول ریٹنگز اور جو سرویز ہیں, 17% پیو کا سروے بھی کل اس حوالے سے آیا ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ امریکہ میں کم ہو گئی ہے, ڈیموکریٹس میں بھی اور ریپبلکنس میں بھی. جی ہاں, اب جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب ان مذاکرات کو اب کیسے بچا سکتا ہے پاکستان. اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہا ہے, اچھی بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو جتنا میکسیمم لوگوں تک پھیلایا جائے. اب دیکھ میری طرح ہے کہ چائنیز بھی, رشین بھی, یورپین یونین کے اور لوگ بھی جو ہے نا ان کو بھی پاکستان نے آبزرور کے طور پہ بلایا ہے کہ آپ آ جائیں, کچھ یہاں پہ لوگ ہیں وہ بھی آئیں, کوئی باہر سے بھی آ جائیں, تاکہ ایک کمپریہنسو پلان بنے. اگر جو بھی بننا ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی مکرنے کی کوشش کرے تو بھاگ نہ سکے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی نازک گھڑی ہے. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو تو احساس ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا 8 جرنیلوں کی چھٹی کر دی آپ نے, کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈائریکٹر چھوڑ کے چلا گیا, سی آئی کے ڈائریکٹر وہ تلسی بغار اس کو نکال لیں, اٹرنی جنرل ریزائن کر دیا آپ خاتون نے, تو ان پہ بڑا شدید دباؤ برف کر دیا ہے. تو اب میرا خیال ہے پیٹ ہیگسیت تو ایک لائن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے دیکھا آپ نے بازو پہ کافر لکھایا ہوا ہے, اس کی اگر آپ دیکھیں اس کی تو کچھ اور ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ اب میری اطلاع کے مطابق رات کو ایک پھر بڑا ایفرٹ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈا کیا جائے. دیکھیں آج لوگ کچھ آ گئے, ان کی انیشل ٹیم سے بات چیت ہو گئی ہے, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کے لوگ آئے ہیں, آفیشل. دیکھیں ساری چیزیں یہ آفیشیل لیول پہ طے ہوتی ہے, نیٹی گریٹی وہاں پہ طے ہوتی ہے, پھر آگے جا کے پھر بڑے سوالات ہوتے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے. متین صاحب, آپ کا بھی بڑا طویل ایکسپیرینس ہے یہاں اسلام آباد میں, اہم دورے ان کو آپ دیکھتے رہے, کور کرتے رہے ہیں. کتنے غیر معمولی ہیں یہ انتظامات؟ ایک کمپیریزن بھی ڈرا کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے ایک بڑا ایونٹ SCO سمٹ کا ہوا تھا, اس میں بھی غیر معمولی اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات. سارک سربراہی کانفرنس میں آج امریکی اور ایرانی وفد کے یہاں آنے, اس معاملے کی نوعیت بھی بہت سنجیدہ ہے, کیونکہ اگین جو ہم پورے شو میں بات کر چکے ہیں, اسرائیل کا ایک اسپوائلر. بالکل ایبسولوٹلی. تو اس میں جو انتظام ہے اس ٹائم پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور میڈیا کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ کوئی ایکسیس ملے گی یا پھر بعد میں ہمیں ایک پریس ریلیز ہی ملے گی مذاکرات کے حوالے سے؟ بہت عام نقطہ اب صاحب نے اٹھایا, چونکہ جس طرح احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اتنے خدشات, اور آپ نے خود بار بار یہ لفظ یوز کیا کہ اسرائیلی سپوائلر. ایک تو ہمیں ہندوستان کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. غیر معمولی سیکورٹی کے انتظامات اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی 100 میں سے 1% بھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو پائے. چونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایرانی جب ریلیکٹنٹ تھے اسلام آباد آنے میں, تو انہیں یہ پتہ تھا, اور یہ ایک مغربی میڈیا نے رپورٹ بھی جاری کی تھی کہ اسرائیل could carry out anything just to target the Iranian leadership. تو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اب رابطہ کیا, اس سے سمجھایا بجھایا گیا کہ ان ٹاکس کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی تو وہ ناقابل برداشت ہوگی. اسرائیل اس چکر میں تھا کہ ایران سے یہ لیڈرشپ نکلے تو اس کو ہم ٹارگٹ کریں. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو سیکورٹی پوائنٹ, اس لیے جو مذاکرات کا دن ہوگا وہ تقریباً سب علاقہ آپ نے بھی بتایا سیل, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایریل نگرانی بھی ہوگی, ایریل نگرانی ہوگی مسلسل, اور اسلام آباد کی ایئر سپیس کو لاک کیا جائے گا, مسلسل سیکیورٹی ہوگی. گراؤنڈ پہ ایئر کے اوپر
تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں وفود کے لیے، پاکستان کے لیے دونوں مہمان عام ہیں، اور پاکستان کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور بین الاقوامی آبزرورز بھی آ رہے ہیں جو اس کو دیکھیں گے اور رپورٹ کریں گے. تو اور جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی، میڈیا کے لیے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا سینٹر بن رہا ہے، وہاں پہ تک ایکسیس ہوگی. بیسیکلی جو دفتر خارجہ کے حکام ہیں وہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کو بریف کریں گے، اور اگر مذاکرات بات چیت ہوئے تو فارن آفس اور ڈی پی ایم فارن منسٹر یہ میڈیا کو بریف کر سکتے ہیں. تو میڈیا کو انیشیلی فوٹو اپرچونٹی ہوگی، فوٹو اپرچونٹی بنا کے اس کے بعد، چونکہ اس میں رازداری انتہائی اہم ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی چیز بھی اور ہم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی محدود، مجھے اندازہ ہے متین صاحب آپ بھی محدود انفارمیشن ایک چیز اگر میں بتاؤں، انہوں نے ذکر کیا ہندوستان کا، تو آج ششی تھرور کا ایک انٹرویو آپ اگر موقع ملے تو ضرور دیکھیں. اتنا شاندار انٹرویو ہے، وہ آپ کو پتا ہے بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں کانگریس کے ان کے کچھ ویسے فیک وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں I am in shock, a massive strategic failure by the Indian government. The harsh reality is Pakistan is taking a center stage, rebranding itself as a net global stability provider. Meanwhile, India is bleeding its diplomatic capital and rapidly losing its influence on the world stage. اور اقوام متحدہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں. پایا جا رہا ہے. متین صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ششی تھرور اقوام متحدہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی رائے بہت عام کی جاتی ہے. امار کے حق کے بعد جو ٹیمیں گئی تھیں اس کو لیڈ کر رہے تھے، دنیا بھر میں جو سفارتی ٹیم گئی تھی، ان کا یہ نقطہ نظر آنا یہ انتہائی اہم ہے، اور یہ ہندوستان کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. یہی ہندوستان میں سینئر جو سفارتکار ہیں وہ بھی یہی اوپینین دے رہے ہیں، اور عام طور پہ ان کی اپوزیشن اور عوامی رائے بھی ہمیں آ رہی ہے. ناظرین، اسلام آباد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ ہائی پروفائل وفود یہاں پر آ رہے ہیں اور بڑی سنجیدہ بات چیت ہونے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے مہمان متین حیدر صاحب، احتشام الحق صاحب موجود رہے، منصور جعفر صاحب نے بھی جوائن کیا. تینوں کا بہت بہت شکریہ. انکنوینئنس تو ضرور ہوتی ہے جب سڑکیں بند ہوتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر پاکستان کے شہری جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ یہ غیر معمولی معاملات ہیں اور اس میں غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.